अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज से 30 दिन बाद एग्जैक्टली पाकिस्तान आम इंतखाबात में जाएगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस होंगे। ज़ाहिर है आजकल पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सियासी सरगर्मियां हैं वो इसी पैराए में हो रही हैं। तमाम जो सियासी जमातें हैं, कोई पार्टी मंशूर अपना अनाउंस कर रही है, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के खटक साहब ने अपना कोई 30 नकाती मंशूर अनाउंस किया है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी इस वक्त वजन महसूस कर रही है, बोझ महसूस कर रही है। वो साबिका उनके जो पीडीएम के इत्तेहादी हैं, आईपीपी है, एमक्यूएम है, काफ लीग है, सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है इबहाम का शिकार हैं, किसको कितनी सीटें देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उनके निशान का मसला बना हुआ है। आज जो है देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक डिवीजनल बेंच इस केस को सुन रहा है। अभी तक वो केस चल रहा है, उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की नाज़रीन हमारी जो टॉप स्टोरी है, गुज़िश्ता रात काशिफ अब्बासी साहब, आपको पता है हमारे ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम करते हैं कई दहाइयों से, 2 दहाइयों से ज्यादा वो एयरवाई चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनकी एक नशिस्त हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब जाहिर है हर गुजरते साल के साथ जो है वो तजर्बा हासिल कर रहे हैं सियासत के अंदर। पार्टी के ऊपर उन्होंने अपनी गिरफ्त मजबूत की है। बहसीयत फॉरेन मिनिस्टर जाहिर है वो दावा करते हैं कि सबसे कामयाब जो एक वजीर साबित हुए पीडीएम की हुकूमत के दौरान वो थे। वो कह रहे हैं कि मैं ये जो मेरी जो कामयाबी है इसको बिल्कुल मैं परखने के लिए, स्क्रूटिंग के लिए तैयार हूं। अवाम के सामने मैं जो मंशूर जो उनका उन्होंने पेश किया है और वहां पे जब मैं अवाम में जाऊंगा तो अवाम के सामने मैं अपनी कारकर्दगी भी रखूंगा। कल रात को जब जो है इंटरव्यू हुआ काशिफ अब्बासी साहब के साथ, तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प जो है बात उन्होंने की। काशिफ साहब ने सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब है हमारे ताहियात कायद जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, बदन बोली, उर्दू में जो तर्जमा है उनकी बदन बोली के अंदर वो पुरयकीन, वो पुरएतमाद जो एक हमें अशारे नजर आने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे। हम भी कई अरसे से ये बात कर रहे हैं कि वो लाहौर के अंदर एक जो है ना बंद कमरों के अंदर वो बैठे हुए हैं। पार्टी की जो टिकटें हैं उनकी तकसीम का मामला है। पार्टी के अंदर काफी सारे मसाइल हैं, धड़ेबंदी हुई है। एक तरफ इनकलाबी ग्रुप है जिसको लीड करती हैं जो है चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। दूसरी तरफ मफाहमती ग्रुप है जो रिकंसिलेशन के ऊपर यकीन रखता है, उसको लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। वो अपने धड़े के जो है धड़ों को टिकटें दिलवाने के हवाले से जाहिर है वो अपने वहां पे मुकदमात पेश कर रहे हैं ताहियात कायद के सामने। लेकिन ताहियात कायद की जो बदन बोली है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो क्यों इतनी वो जो पुरयकीन नहीं है, उससे हमें क्यों ऐसी वाइब नहीं मिल रही कि वो चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर जो बने जा रहे हैं। ये सवाल जब किया गया तो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, द यंग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको पता वो कह रहे हैं कि नया जमाना है, अब नए अंदाज अपनाए जाने चाहिए और ये जो 70 साल के बाबे हैं अब उनको बैक सीट पे जाके बैठ जाना चाहिए। सवाल हुआ, क्या जवाब दिया, सुनिए। पता है कि मियां साहब को ये अंदाजा है कि वो शायद चौथा बार बनेगा। हर किसी का हक है कि अंदाजा या यकीन है उनको कि वो चौथी बार वजीर आजम बने। अगर यकीन होता या वो कैंपेन तो कर रहा होता। अगर यकीन है तभी तो वो कैंपेन नहीं कर रहे हैं। दिस इज द अल्टरनेट व्यू। यार वो मुस्कुराहट तो कर देता। उसका चेहरा हर वक्त ऐसे उतरा हुआ है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वो आदमी है जो समझता है कि वो चौथा बार वजीर आजम बन रहा है। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ चुका है, मगर उसका सेन में कोई डाउट्स है। आपको ये लगता है कि मोहतरम ताहियात कायद जो हैं हमारे, वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने अगर जा रहे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तशखीस किया, जो उनका अंदाजा है, आप उससे मुतफिक हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए नवाज शरीफ साहब जो है ना वो तोलते हैं और फिर बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब की ये आदत है, वो बड़े बेसिकली अगर आप उनसे मुलाकात करें तो वो आपको कहते हैं जी आप बताएं। वो अपनी बारी जो है ना वो बात जो है ना वो रिस्पॉन्ड करेंगे। वो भी बहुत चंद बातें मखसूस जो है ना वो उनकी अपनी चॉइस के मुताबिक होंगी, जिस पर वो रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तो रिस्पॉन्ड करेंगे। खास हालात देखते हैं नहीं, वो हालातों नवाज शरीफ कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। नवाज शरीफ एक बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है और नवाज शरीफ का जो मेन टारगेट है, उनको मालूम है कि इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है। अब बिलावल से उन्होंने सीखना नहीं है इलेक्शन कैसे लड़ना है। इस वक्त पाकिस्तान में उनके मुकाबले में कोई एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है नहीं।
وہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے اور کس ٹائم پر کیا ایکشن جو ہے وہ وقت کا تقاضا ہے. تو وہ اپنی جو کارڈز ہیں وہ چھاتی ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور جب وہ کھیلتے ہیں تو اگلے کو کلین بولڈ کرتے ہیں. تو بلاول صاحب جو ہیں وہ بولڈ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، لاہور کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی. ہاں کافی زیادہ خاموشی ہے. لیکن ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ہے ایک تقریر کے دوران اور ان کی خاموشی کے حوالے سے جو باتیں ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن چودھری غلام حسین صاحب آپ بتائیے گا، ہمارے ایاز امیر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اب وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف، پہلے پی ایم ایل این کے ایم این اے تھے، بعد میں صحافی ہو گئے، میں نے ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا ہے. ان کا بڑا ایک مشہور زمانہ جو ہے تبصرہ تجزیہ اسیسمنٹ ہے محترم نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کو 10 بار بھی اگر وزیر اعظم بنا دیں تو یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں پہ بھی ان کو نظر آئے گا ایک تیر اڑتا جا رہا ہے، اس کو تیر کو وہ پکڑیں گے اور وہ تیر کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف کر لیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی حال ہی کے اندر ایک تقریر کے دوران اگر ہم دکھا سکیں تو وہ بھی شامل کر دیں گے پروگرام کے اندر کہ یہ چوتھی بار بھی پرائم منسٹر بنیں گے تو یہ لڑیں گے، یہ ان کی وہ جو ہے نا ڈی این اے کے اندر لڑائی شامل ہے. لیکن ظاہر ہے ہم حسن ایوب صاحب کی اسیسمنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ کافی سیکھ گئے ہیں، اب تولتے ہیں، بولنے سے پہلے وہ تولتے ہیں. تو آج کل خاموشی کی وجہ کیونکہ تول کافی زیادہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کافی زیادہ پریشر ہے ان کے اوپر. تو آپ کی کیا جو ہے اس کے اوپر جو اسیسمنٹ ہے، جو رد عمل آپ کا کیا ہے محترم جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بدن بولی کے حوالے سے، جو باڈی لینگویج ہے تاحیات قائد کے حوالے سے جو تبصرہ کیا ہے، آپ اس سے سہمت ہیں یا آپ کا ٹوٹلی جو ہے آپ بھی متفق ہیں محترم یا حسن ایوب کا صاحب کے ساتھ؟ وہ بات یہ ہے کہ خاور گورنمنٹ صاحب، مجھے تو آپ کی جو پڑھائی لکھائی آبزرویشن اتنا وسیع تجربہ، میں تو حیران ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو بندے آ گیا نواز شریف آ گیا، لوڈیاں پا رہے پگڑے پا رہے لے گیا چھا گیا، اس تو بڑا نہ لیڈر جمیا ہے نہ جمنا ہے نہ پتہ نہیں پوری دنیا چ بھی نیلسن منڈیلا تو بھی بڑا اگر کوئی بندہ ہے جنہیں قربانیاں دیتیاں نے تو وہ یہی ہے. اور پاکستان کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں نے جمیا ہوئے جی. تو یہ آپ کو وہ نہیں نظر آتا ایک فٹ پر بیٹھا ہوا اتنا بڑا خوشیوں اور بھنگڑے کا انبار لگا ہوا جہاں. میں تو بڑا حیران ہوں. میرا خیال ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کیونکہ آپ چھوٹے بھائی ہیں. نہیں کہہ دیو سنما سے بیٹھے. دیکھیں چودھری غلام حسین صاحب، پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے نا چودھری صاحب، میں حال ہی کے اندر دنیا کے اندر مختلف ملکوں میں گیا، لوگ آپ کے فالوور سننا چاہتے ہیں، آپ کو بولیں نہیں سنیں نا. وہ جڑے گوڈے گوڈے خوشی جڑی نچ رہی ہے نا انہوں تو ایکنالج کر لو یار. نہیں سر جی، میں باہر نہیں نکلنا، تو میرے چہرے پہ نظر نہیں آ رہی، اسٹوڈیو سے نہیں نکلنا. آپ نے ادھر ہی ادھر کرنا ہے. یہ نواز شریف زندہ باد، نواز شریف عظیم قائد، نواز شریف عظیم نیلسن منڈیلا سینئر. ہم ملے ہوئے نیلسن منڈیلا سے، ان کے جب ہاتھ ملایا کسی وقت حامد میر اور ایک دو اور جرنلسٹ، یہ ہم وہاں نیوزی لینڈ میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو ایسے لگا کہ ہم کسی برف کی سل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ حشر ہوتا ہے جنہوں نے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ کافی زیادہ وہ کوئی باری برکم کو چیز تول کے باہر نکلے ہوں گے. ظاہر ہے جب وزن اٹھاتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. اچھا، جو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بتایا، نہیں ان کا پرابلم 3 ہے نا، ذرا سن لیں. جی پلیز. جی صاحب، 25 اپریل 81 جب یہ وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا تھا انہوں نے یہاں لاہور میں جنرل جیلانی کے کابینہ میں، اس وقت ہمارا واسطہ ہے. تو اس لیے کوئی میں کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو یہ ایک بڑی بیس بن گئی تھی. ایک وقت ان کو پنجاب ان کا بہت بڑا پاپولیرٹی کا مرکز بن گیا تھا. اب تو فیتی ہو گیا. پہلے پیپلز پارٹی ختم ہوئی ہے، اب نون لیگ جو ہے اس طرف جا رہی ہے. اب آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے گھومتے رہیں. لیکن میں نے کہا یہ جو تا حیات قائد کے نعرے ہیں نا، اسٹوڈیو میں لگایا کریں، عوام میں مت جانا. آپ کو میں خبر صاحب لگاتے ہیں، ویسے عوام میں کیوں نہیں نکل رہے؟ صاحب چوئی صاحب لگاتے ہیں. میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ تا یاد قائد نہ کہا کریں. بات ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن بلاول پہ جانے سے پہلے
جب آپ نے لاسٹ ٹائم ہاتھ ملایا تھا لندن کے اندر تو درجہ حرارت ملا چکا ہوں اسلام آباد میں درجہ حرارت نارمل تھا جی درجہ حرارت نارمل تھا آپ کو کیسا لگا باڈی ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں ہاں بدن بولی باڈی ٹیمپریچر نہیں باڈی ٹیمپریچر بدن بولی ہوتا ہے یعنی آپ کی جو باڈی لینگویج ہے باڈی لینگویج کے اعتبار سے کا کافی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے باڈی لینگویج نواز شریف صاحب اور آپ کو پتا ہے کہ لندن میں ٹیمپریچر کیسا تھا جب ہاتھ ملایا انہوں نے کہا تھا کہ میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف جو ہے وہ پہلے تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں تو مجھے تو بظاہر آج تک جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یعنی 0.5% بھی اس بات پر شبہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت آ رہی ہے اب اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہی وہ حکومت آتی بھی تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرے اس میں میرا قصور تو نہیں ہے تو لکھ کے دے دیا ہوا انہوں نے کہ ان کی حکومت آ رہی ہے نہیں مجھے بظاہر جو اعداد و شمار جو اس وقت ملک کے حالات نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں اوور آل جو پولیٹیکل پکچر ہے اور اس کے اوپر جو میرا اپنی اسیسمنٹ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے بھی کہا اور میری اپنا بھی انالیسس ہے تو ان دونوں کو اگر ایڈ آن کروں تو مجھے بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے ان کے اسیسمنٹ سے مجھے پتا ہے جی مجھے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے بار بار جو ہے نا پروڈیوسر صاحب بھی جانا چاہ رہے ہیں عوام بھی جانا چاہ رہی ہے کہ ٹیمپریچر جب ہاتھ ملایا آپ نے لندن والا جو ہاتھ تھا اسلام آباد کے ٹیمپریچر برابر ہے وہ بالکل برابر ہے اور پروڈیوسر صاحب کی بھی میں کس دن ہاتھ جو ہے نا شیک ہینڈ کرا دیتا ہوں وہ میرے خیال سے ہمیں بھی لے جائیے گا یار آپ کی تو پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں ہیں مجھ سے پہلے کی اچھا ناظرین بلاول بھٹو زرداری صاحب بتا رہے ہیں اور تشخیص کر رہے ہیں کہ جو تاحیات قائد ہمارے کیوں نہیں باہر نکل رہے اگر وہ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی دکھاتے کہ کچھ لوگ ہمارے بھی ساتھ ہیں وہ دنیا کو بھی دکھاتے کہ یار ہم بھی تھوڑا بہت پاپولر تو ہے اور وہ ایک ہمارا الیکٹورل پروسیس کا جو آپ پوچھ رہے ہو کہ کیوں نہیں شروع ہوا اس لیے شروع نہیں ہوا کہ جو اپنے آپ کو چوتھا بار وزیر اعظم کہہ رہا ہے وہ آج تک گھر سے نہیں نکلا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو اصل بنایا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے ظاہر ابھی جو حسن ایوب بات کر رہے تھے کہ ابھی وہ لندن کے اندر موجود تھے اور وہاں سے یہ ہمیں ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہوا ہے اور ظاہر اس میں کافی زیادہ عمل دخل تاحیات قائد کی جو ہے باڈی لینگویج کا ہے وہ لندن میں انہوں نے بتایا تھا ہم سب کو کہ جناب اعلیٰ کہ بس میں آ رہا ہوں اور میں چھا رہا ہوں پھر اس کے بعد حسن ایوب نے بھی بتایا کہ اب ان کے راستے کی کوئی رکاوٹ ان کو روک نہیں پائے گی بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سنیں نون لیگ نے یہ پرسیپشن بنایا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے کروایا جا رہا ہے ان کا بڑا اچھا جلسہ ہوا اب اس جلسے کے بعد 3 مہینے گزر چکے ہیں اور نون لیگ عوام کے پاس نہیں جا رہی تو چودھری غلام حسین صاحب آپ نے حسن ایوب صاحب کی اسیسمنٹ تو دیکھ لی سن بھی لی کہ وہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی حکومت آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی آپ کوئی سہمت نہیں ہے اور نہ ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب سہمت ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر تو نکلیں دیکھیں تو صحیح کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں ایک جلسہ کروایا گیا وہ میرے خیال میں آپ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو رائے ہے اس حوالے سے وہ ایک ہی بنتی ہے جی صاحب نہیں ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے اور اگر امریکی سفیر اور برطانوی سفیر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں کو ملے تو اب انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ملنا شروع کر دیا ابھی آپ نے وہ تو سب کے ساتھ ملیں گے ہاں جی تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا آپ مجھے اس کی تسلی کرائیں کہ الیکشن فری فیئر امپارشل ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے جناب اعلیٰ چودھری غلام حسین صاحب سپریم کورٹ ماشاءاللہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 دن پہلے تسلی کروائی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پٹیشن گئی ہوئی ہے اب اگلی تاریخ میرے خیال میں 11 پڑی ہوئی ہے تو وہ بالکل سپریم کورٹ موجود ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تسلی کروا دی اور مزید جو تسلی کی ضرورت ہوگی وہ بھی جو ہے وہ کروا دیں گے لیکن حسن یہ جو بات کر رہے ہیں بلاول کہ مطلب یہ تاثر آپ مطلب لگ رہا ہے کہ مطلب بات یہ پتہ بات ہر آدمی کی اپنی ایک بیسکلی سوچ ہے اپنا ایک انہوں نے جو ہے پولیٹیکل کمپین جو ہے ڈیزائن کی ہوئی ہے اب پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل کمپین ہے اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ فالو تو نہیں کرنے مسلم لیگ نواز نے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی میرے خیال سے میچور ترین سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی بھی بڑے میچورلی موو کر رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے وہ کمپیریٹیولی بہتر ہے اس وقت تک مسلم لیگ نواز سے لیکن مسلم لیگ نواز نے بھی ابھی اپنی کمپین کا اس طریقے سے سٹارٹ نہیں لیا اور دیکھیں آخری جو 2 ہفتے ہوتے ہیں انتخابات میں اصل تو پولیٹیکل کمپین اسی میں جو بلٹ اپ ہوتا ہے ہوا بنتی ہے آپ کی کون سی جماعت کہاں کھڑی ہے
ابھی جو سب سے اہم بات ہے, جو ابھی بھی نواز شریف صاحب جس پر زیادہ ورک کیا ہے, جس طرح انہوں نے پیپر ورک کیا ہے, اور آج بھی جہاں پر مسائل ہیں, صبح سے میٹنگز چل رہی ہیں, کچھ مال ٹاؤن میں ہو رہی ہے, کچھ وہاں پر رائبن میں ہو رہی ہے, کچھ اس طرح کے معاملات سارے طے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں رائٹ مین فار رائٹ جاب, اسی طرح رائٹ مین فار رائٹ کانسٹیٹوئنسی. بلاول بھی پریشان ہے, ہم بھی پریشان ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. میری بات سنیں کہ دیکھیں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین میڈیا پہ آتے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں. نہ ہمیں شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں, نہ ہمیں مریم صاحبہ نظر آتی ہیں, نہ ہم جو ہے ترس گئے ہیں محترم طاہر نواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک دن میں آ رہے ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہم کس کو دکھائیں, ہم شہباز صاحب کو دکھائیں, ہم نواز صاحب کو دکھائیں, کٹھا ہی حملہ کریں دے. میں جلد بتا رہا ہوں کو, کوئی ظاہری بات ہے کہ ونڈو ہے جلسے کی ونڈو, اگر آپ دیکھیں تو یہ ونٹرز کا موسم ہے نا, تو ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. تو ظاہری بات ہے کہیں پر مریم کا جلسہ ہو رہا ہوگا, کہیں پر حمزہ شہباز کا ہو رہا ہوگا, کہیں پر نواز شریف صاحب کا ہو رہا ہوگا, کہیں جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہو رہا ہوگا. تو وہ بیسکلی اس طریقے سے پھر دیکھیں نا سائملٹینیسلی دیگر جماعتوں کے بھی ہو رہے ہوں گے, تو بڑی چیزیں ہوں گی. بڑا اچھا ہوتا ہے ٹائم پہ شروع کر لیتے ہیں. بڑی زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میرے خیال سے پرسوں کے بعد سے شروع ہو جائے گی, اور یہ 20 تاریخ کے بعد سے مسلم لیگ نواز کی شروع ہو رہی ہے. چلے ناظرین, ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سیاسی ڈیولپمنٹ اور سیاسی پارٹی کے حوالے سے, تو ایک تو اس کا جو ہے پس منظر بتانا ہوتا ہے, پھر اس کا پیش منظر, پھر اس صاحب مجھے ایک سیکنڈ دے دیں. جی جو صاحب آپ معاف کرنا, آپ اگلی سٹوری پر جا رہے ہیں میرا خیال ہے. نہیں میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. پلیز گو اہیڈ سر. اصل میں دو نقطہ نظر ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا. ایک تو مسلم لیگ نون اور ان کے جو مطلب ہے ویل وشرز ہیں یا گماشتے ہیں یا پارٹی ورکرز ہیں یا جو بھی ہیں, ان کا نقطہ نظر ہے کہ میاں صاحب 21 اکتوبر نو آئے نے اور چھا گئے نے اور لے گئے نے اور بڑھ گئے نے. باقی دس از ون پوائنٹ آف ویو. دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی 21 اکتوبر یا 22 اکتوبر یا آج 9 جنوری آج تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ ٹیک آف نہیں کر سکی سیاسی طور پر, خواہ وہ امیدواروں کا مسئلہ ہو. یہاں تو ان کو 300 درخواستیں روز آنی چاہیے تھی ہر ضلع سے. 100 سے زیادہ ضلع ہیں پاکستان کے کہ جی میاں نواز شریف نہیں آ سکتے تو مریم آ جائے, مریم نہیں آ سکتی تو شہباز شریف آ جائے, وہ نہیں آ سکتے تو حمزہ آ جائیں. تو یہاں تو یعنی مطلب ہے کہ وہ یاد ہے وہ جلال پور جٹا ہمارے وہ گاؤں کے قریب ہی ہے, وہاں پہ گئی تھی مریم صاحبہ, اور اس کے بعد وہاں پہ جو امیدوار تھے ٹکٹوں کے ان کی پیشی ہو گئی تھی کہ جناب اعلیٰ عجیب جلسہ کروایا. لیکن ناظرین اسی سٹوری پہ واپس آتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے ٹیک آف نہیں کر سکے. کچھ عرصہ پہلے جب میاں صاحب آ رہے تھے تو جو ماحول بن رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا, ویسے تو ہمیں رانا ثناءاللہ آج کل حسن ایوب صاحب پہلے بتا رہے تھے, وہ بھی لاہور کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب نے تبھی بتا دیا تھا, سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ جناب اعلیٰ ساری گارنٹیاں سانو مل گئی ہیں, اب کوئی پریشانی نہیں. بریت والی گارنٹی آپ کو مل چکی ہے کہ وہ آتے ہی بری ہیں. آپ اشارتاً جو بات کر رہی ہیں نا گارنٹی کی, اور جس طرف سے آپ زومینی بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی گارنٹی. یہ ناظرین 16/8 مطلب اگست میں یہ ہم نے یہ اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے بھی اپنے پروگرام کے اندر سنایا تھا. اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے جلسوں کا شیڈیول بھی دیا تھا, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اور اس کے بعد احسن اقبال صاحب کیا فرمایا کہ جلسے کیوں نہیں ہو گئے, وجہ کیا بنی, یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. جہاں تک مرکزی مہم کا سوال ہے, وہ نواز شریف صاحب کے جو مقدمات چل رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے فیصلہ ہو جائے, اور اس کے بعد تاکہ نواز شریف صاحب بھرپور طریقے سے ہماری قومی مہم کو لیڈ کر سکیں. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب جو ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ ہم عوام کے اندر کیوں نہیں نکل پا رہے. ہماری تو فیلڈ بھی پوری نہیں ہے, لیول کہاں سے آ گیا, اور جو بری ہو گیا ہے اس پر نااہلی کی تلوار جو ہے وہ لٹکائی رکھے. کیا اس کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں؟ اب جو ہے نااہلی کی جو تلوار ختم ہو گئی ہے کل, اب تو تمام جو معاملات تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں, تو پھر کیا فرما رہے ہیں یہ بھی سنیں. میں تو یہ کہتا ہوں کل کا فیصلہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے ایک پہلا قدم ہے. ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ اس وقت ہوگی جب ایسے بہت سے فیصلے آئین قانون کے مطابق منصفانہ عدل کے مطابق دیے جائیں گے, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہم سمجھیں گے. یہ ایک قدم اٹھانے کو
हम लेवल प्लेइंग फील्ड अपने लिए नहीं समझते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है कल इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि मैं तनकीद इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये घर में बैठे रहेंगे, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दावा है कि हमने चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, दावा है कि आवाम के अंदर हमारी मकबूलियत है, लेकिन अवाम में ये निकल ही नहीं रहे। कंप्लेन मेरे तो हक में होना चाहिए कि मेरा ऑपोजिशन तो कैंपेन ही नहीं कर रहे हैं। मैंने द डैमेज दैट दिस इज डन, it is damaged the credibility and legitimacy of this election process. Some will question that हाँ इसके पीछे यही वजह है कि इसको कहा गया कि नहीं होगी, या कोई कहेंगे कि ये समझ रहे ये तो बन गई है, इनको कैंपेन करने की क्या जरूरत। But I feel that it is undermine the credibility of our election. खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर है, आपको पता है वो ज्यादा तजर्बाकार है, तो उन्होंने जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पढ़े लिखे, अंग्रेजी में कह दिया उन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में। खुर्शीद शाह साहब ने भी बड़े जो है नपे तुल अंदाज में बात की, लेकिन उन्होंने खुल खिला के बात कर दी। हम भी ये समझते हैं कि नून लीग क्यों खामोश बैठी है, क्यों वो बाहर नहीं आ रही है, जलसे नहीं कर रही है, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रही है, क्यों बैठी है। शायद उसको भी ये कहा गया हो कि इलेक्शन नहीं होगी, तुम खामोश बैठ जाओ, बाहर से आयो, रेस्ट करो, फिर कोई मसला ना हो जाए कि बाहर जाए। कल भी हमने बात की थी और आज भी आपसे ये जानना चाहूंगा कि वो जो एक रिएक्शन आना चाहिए था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि हम भरपूर तैयारी के साथ अवाम में जा रहे हैं, कैंपेन करने जा रहे हैं। अभी भी ये है कि जावेद लतीफ साहब ऐसे तो आप उनको सीरियस नहीं लेते, वो अभी पहला, लेकिन आपने भी कसम खाई हुई है कि अगर मैं सीरियसली नहीं लेता, मुझसे ज्यादा जो है ना वो एयर टाइम आप जावेद लतीफ साहब को देते हैं इस शो के अंदर। मतलब कोई दिन वो कहते हैं नमाजी की नमाज कज़ा हो सकती है, लेकिन एवरी अदर डे जावेद लतीफ साहब का शॉट अपने नून लीग की तरफ से करके हमने पेश ताज़मी करना होता है। कल क्या गुजारिश मैंने की थी जी, जब हमारे पास हमारी टीम के पास मरियम साहबा के बयानात, उनके शॉर्ट्स होंगे तो हम वो सुनवाएंगे जी। शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे, कहीं तकरीर करेंगे तो हम वो सुनाएंगे। ताहियात कायद मेरे वो कहीं लब कुशाई करेंगे तो हमारे लिए वो सबसे ज्यादा मुकद्दम मुकर्रम होगी। लेकिन जब बोलते ही लोग ले सकते हैं, हम उनको ऑन एयर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। 100 तरीका होता है करने का, हम अपना नुमाइंदा वहां पर भेज कर करवा सकते हैं, जरूर वो तरीका कार तो कराना फरमाए। लेकिन बहरहाल आप इस प्रोग्राम अभी आप लाइव उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जनाब आलम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो खामोशी है ये किस चीज का पेश ख़ैमा है, किसी तूफान का पेश ख़ैमा है, क्या वजह क्या है, क्यों खामोश रहती है? खामोशी कहाँ है, खामोशी कहाँ है? अपना काम हो रहा है इस टाइम, आपको लग ही नहीं रहा कि शायद वो काम कितना कर रहे हैं। वो एहसन इकबाल साहब का वो वाला शॉट चला है ना, वो कह रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा वर्किंग कर रहे हैं और हम एक अच्छा उम्मीदवार लेकर आएंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। देखिए एक बात याद रखें, एक होता है इलेक्टेबल और एक होता है पार्टी का अपना वोट। जब इलेक्टेबल और पार्टी का वोट दोनों मिलते हैं तो तभी आपकी सीट निकलती है। एक हल्के में एक से ज्यादा 2-3 इलेक्टेबल्स हो सकते हैं, इसलिए अपना इलेक्टेबल भी उनमें से जो बेहतर उम्मीदवार है और जो पार्टी के नजरिए के मुताबिक है और पार्टी के मेरिट के ऊपर उतरता है, वो तमाम चीजें देखकर और पार्टी के साथ लॉयल्टी भी देखी जाती है। यह ना हो कि जिस तरह पीटीआई को जनाब लोगों ने कहा कि ओके जी जाओ मसला काम करो, मसला ये है तो लॉयल्टी भी देखनी है, पार्टी के साथ खड़ा कौन रहा है। कल ओपोजिशन आनी है, वो बंदा जो कि मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ खड़ा रहे। समझदार हैं हसन जी। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि वो जो मॉडल टाउन का वहां पे एक जगह है, हाल है, उसके बाहर आवाज निकलेगी कि पार्टी का नजरिया क्या है। जी राणा साहब अभी वहीं पर बैठे हुए थे, वोट को इज्जत देनी है, सनाउल्लाह साहब भी इस वक्त वहां बैठे हुए हैं, वोट को इज्जत देनी है, या फिर आपको पता उनके जो नाकदीन हैं, उनके जो अपोनेंट्स हैं पीपल्स पार्टी वाले की और बात कर रहे हैं, किधर देख रहे हैं? अब देखिए राना सनाउल्लाह साहब हो गए, इसहाक डार साहब हो गए और ये रावलपिंडी डिवीजन के जो प्रेसिडेंट हैं मलिक अबरार साहब, ये बैठे हुए हैं कि वहां पर NA 53 के हवाले से कि नईम एजाज को टिकट दिया जाए या कमरुल इस्लाम को। तो मेरी इत्तला के मुताबिक कमरुल इस्लाम साहब को वहां पर टिकट दिया जा रहा है और नईम एजाज साहब को, लेकिन ये बताइए एजाज साहब को मनाया जा रहा है कि आप इनके हक में विड्रॉ करें। मंशूर कब आ रहा है? वो कोई मंशूर मेरे ख्याल से आइडियाज मिल गए लोगों को, मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में 3-4 दिन में आ जाएगा जी। वो हो चुका है 3-4 दिन तो बड़ी बात है। मतलब ये क्या बात है, पिछले हफ्ते भी इसी तरह 3-4 दिन था। अनाउंसमेंट के बाद फिर मंशूर लेकर आएंगे ना लोग, फिर वो अपने उम्मीदवार जो है वो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कहेंगे हमारा ये मंशूर। जय साहब छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछ कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर लाहौर के अंदर ये जो उनके ऊपर काफी ज्यादा बोझ है इत्तेहादियों का, उस हवाले से क्या बातचीत चल रही है और ये क्या वजह है, खामोशी की वजह आपके पास है तो वो भी हमें बताइएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपको पता पहले सेगमेंट में चौधरी साहब ने बात की थी
کہ جو خاص طور پر یو ایس ایمبیسیڈر ہیں اور یو کے ہائی کمشنر ہیں وہ پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے مل رہے ہیں. کل خاص طور پر یو ایس اور برٹش کے جو انوائز تھے انہوں نے ملاقات کی ہے. یہاں پہ جو یو ایس کے ایمبیسیڈر تھے ان کی ملاقات ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, یہ اور لاہور کے اندر ملاقات ہوئی جو ہے یو کے کی ہائی کمشنر پاکستان کے اندر, ان کی ملاقات ہوئی وہاں پہ. تاحیات کا دیکھا مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہیں. شہباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے بہرحال. اچھا وہ بھی اچھا. یہ آج پاکستان کے اندر ٹاپ سٹوریز ہیں ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا نیوز کے اندر خبر دیکھ لیں چھپی ہوئی ہے. یو ایس برٹش انوائز لے اسٹریس آن انکلوسیو الیکشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اس کے اندر حصہ لینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر اس کی شفافیت کے اوپر جو ہے اس کے جو ہے غیر متنازع ہونے کے اوپر جو ہے نا کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. ٹریبیون کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بگ وگز میٹ یو ایس اینڈ یو کے انوائز, یہ وہی خبر ہے. سامنے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. ہاں بالکل, وہ سامنے شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ علیحدہ چہرے پہ بیٹھتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. جنگ اخبار برطانوی ہائی کمشنر کی نواز شریف اور امریکی سفیر کی بلاول سے ملاقاتیں, انتخابات میں سب کی شمولیت پر زور. یہ ناظرین ظاہر ہے پوری دنیا کا کافی کنسرن ہے. پاکستان ایک انتہائی اہم ملک ہے, اہم جگہ کے اوپر ہم جیوگرافیکلی لوکیٹڈ ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر وہ سیاسی استحکام دنیا دیکھنا چاہتی ہے, معاشی استحکام دیکھنا چاہتی ہے, اور یہی خبر جو ہے دنیا اخبار کے اندر ناظرین چھپی ہوئی ہے. اب چوہدری صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے محمد زبیر صاحب, ویسے تو ابھی بھی کہتے ہیں میں حصہ ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کا, ماضی کے اندر وہ سپوکس پرسن بھی رہے تاحیات قائد اور مریم صاحبہ کے, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں, اور حقیقت میں ناظرین دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے, ہم جو ہے 240 ملین کی ہماری آبادی ہے, ہماری جو جغرافی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, انڈیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, لہٰذا ہمارے اوپر یہ بڑا اب انحصار ہے دنیا کا کہ ہم مستحکم ہوں. کیا بتایا تھا محمد زبیر صاحب نے, سنیے گا. It is very important that we should lead towards free and fair elections because دنیا کی بھی نظریں ہیں. اور by the way financial institutions like IMF, جی پھر آپ کا FATF ہے, پھر آپ کا GSP plus پر ڈپینڈنسی ہے in terms of exports, یہ تمام جو ہے آپ کو کوشچن کریں گے towards free and fair elections. So it's not that easy کہ آپ نے صرف اپنے انٹرنلی سیٹسفائی کرنا ہے. اچھا ناظرین, ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہوئے ہیں. اب بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد صاحبہ 14 دفعہ الیکشن جیتی ہیں, 5 دفعہ وہ بن گئی ہیں, اب وہ پرائم منسٹر. لیکن اس کے اوپر دا یو ایس اینڈ دا یو کے سے بنگلہ دیش الیکشن ایکسٹینڈنگ حسینہ رول ور ناٹ کریڈیبل. یہ دا ورڈ کریڈیبل ہے ناظرین, یہ بڑا اہم ہے کیونکہ جو امریکہ اور یو کے یہ سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس کا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہی انتخابات کے حوالے سے جو کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کی, وہ اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. سنیں پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. ہمارا وانٹ یہ تھا, ہمارا ڈیزائر یہ تھا, خواہش یہ تھا, ایٹ لیسٹ میرا سوچ, میرا نیت جو ہم یہ پورا پی ڈی ایم کا چکر اور سب کچھ شروع ہوا, خواہش یہ تھا کہ ہم اس الیکشن کو پچھلے الیکشن سے بہتر کرا دیتے. اس میں ہم ناکام ابھی تک رہے. تو چودھری غلام حسین صاحب, آئی ہوپ یہ محترم نواز شریف صاحب نے بات سنی ہوگی تحمل کے ساتھ, اور یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہم ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں اور جانا چاہیے بھی, اور بلاول صاحب نے بھی یہی بات کی ہوگی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے وہ صاف بات کرتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم فیل ہو گئے ہیں. میں خاور گورنمنٹ صاحب معاف کرنا, جی پلیز سر, آپ مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اس وقت تک الیکشن کمیشن اور انتظامیہ یہ تاثر جو ہے کہ الیکشن فری فیئر امپارشل ہوں گے, وہ تاثر قائم کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ اس کا جواب آپ دیتے نہیں, ڈسکس یہی کرتے جاتے ہیں. کیوں جی؟ میں مطلب آپ سوال آپ سے کیے جی, سوال وہ انہیں کہا مجھے مخاطب کر کے سوال کریں تو میں جواب دوں گا. سارا دن موجود ہوتے ہیں, کوشچن میری طرف آپ نے ٹرانسفر نہ کریں نا, آپ جواب آپ دیں, میں بھی جواب دوں گا, لیکن پہلے جواب آپ دیں گے. موجود ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر, آپ طاقت کے ایوانوں کے اندر آپ کے رابطے ہیں, بات بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایڈ کر لیں خاور, جی وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو میں نے کل اسیسمنٹ دی تھی نا, آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ اسی قسم کا ایک مسئلہ ہوا ہے ان کا
جس میں ان کا خاندان بھی کسی حد تک. ویسے جو خبر ہے چوہدری صاحب جو آفیشیل خبر آئی ہے, ہاں بالکل آپ آن دا ریکارڈ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی ان کی منظور ہو گئی ہے. تو یہ تاثر کیوں نہیں ہم صحیح کر پا رہے؟ مطلب یہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ نے ان کی میری طرف بھیج دیا, لیکن جواب آپ سننا چاہ رہے ہیں, آپ نہیں دینا چاہ رہے, تو آپ سوال اب کہہ رہے ہیں میں جواب میں دوں تو میں دیتا ہوں. بات یہ ہے تاثر امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا, جنہوں نے یہ بلوا کیا, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو وہاں پر سپیڈی ٹرائل ہوا ہے اور سزائیں ہو رہی ہیں, اور ٹرمپ کی اپنی بھی الیکشن میں شرکت اس پر ڈاؤٹ فل ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہمارے ہاں بھی 9 مئی والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا, کسی اور کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے. تو کیا اگر امریکہ کرے تو وہ جائز, بلکہ 9 مئی سے چھوٹی تھی شدت وہاں پر جو حملہ ہوا تھا. ہمارے ہاں تو وہ چیئر پر خالی بندہ بیٹھے اسپیکر کی, تو اس بندے کو جو اسپیڈی ٹرائل کر کے دے دی, سزا دے دی ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ گھس گئے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر, جی ایچ کیو کے اندر, یہاں تک کہ انہوں نے AFIC نہیں چھوڑا جہاں پر تمام کے تمام مریض ہیں. اور وہ دیکھیں جی بڑا جو انہوں نے کارنامہ سے انجام دیا تھا, ملک کو تباہ کرنے کی کوشش تھی ان کی, ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش تھی. تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے 9 مئی والوں کے لیے بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہونی چاہیے, لیکن دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بالکل مساوی مواقع ملنے چاہیے. لیکن 9 مئی میں جو ملوث ہے اس کو بالکل الیکشن کی دور سے باہر ہونا چاہیے. ناظرین کل یہ سوال جب کیا گیا تھا محترم پرائم منسٹر نہیں, تو جو کل جو 16 ستمبر کو آپ نے وہاں حملے کیے تھے آرمی چیف پر, اس کا کس نے حساب دینا ہے؟ چوہدری صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو ظاہر ہے نوجوان ہیں جو ہے اس میں جوش کے اندر بات کرتے ہیں, اچھی بات ہے. 9 مئی کے جتنے بھی واقعات ناظرین ہوئے ہیں اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور کل کاکڑ صاحب نے بڑے ہی جو ہے کمپریہنسو انداز سے, تفصیلی انداز سے انہوں نے سارا ایکسپلین کیا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن کے بعد پھر کورٹ پروسیڈنگز ہونی ہے. کورٹ پروسیڈنگ کے بعد جو کوئی بھی اس کے اندر جو سب شامل ہے اس کو سزا ملنی ہے. گرفتاری ڈال دی ہے پہلے کاکڑ صاحب کی گرفتاری ڈال دی ہے. کیا عمران خان ذاتی طور پر 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں؟ ابھی تک میرے پاس کوئی اسپیسیفک ایسی انفارمیشن نہیں آئی ہے جس کے متعلق میں یہ رائے قائم کر سکوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل پروسیس ہے. اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ واقعتاً وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, تو میرے خیال میں اس وقت تک میں اس کو ان اٹینڈڈ رکھوں گا اس کوسچن کو. جی ناظرین بالکل, اور آئین کیا کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام ہو, تاحیات قائد کے اوپر آپ کو پتا ہے ہائی جیکنگ کا الزام لگ گیا تھا, دہشت گرد ان کو ثابت کر دیا گیا تھا, لیکن عدالتوں کے اندر جو بھی پروسیس چلا تو سپریم کورٹ کے آپ کو یاد ہوگا حملہ ہوا, وہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے. لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی 9 مئی کے اندر ناظرین کوئی بھی شامل ہے, کوئی بھی جتنے لوگ شامل تفتیش ہیں, بانی PTI ہیں, باقی سارے لوگ ہیں, اس کے اوپر تفتیش ہوگی. وہ تو میرے خیال میں کوئی پاکستانی جو ہے آئین اور قانون کو تھوڑا بہت جانتا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جناب اعلیٰ اس کی انویسٹیگیشن ہو, اور جو کوئی بھی ذمہ دار ہے بالکل حسن ایوب 100% درست ہے کہ سپیڈی ٹرائل ہو, اور بالکل جو ہے ان کو سزا ملے, جو انوسنٹ ہے وہ باہر آ جائے. بالکل. لیکن چوہدری صاحب جی آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے, پلیز گو ہیڈ. میں بات کیا کرنا چاہتا ہوں, جو کوئی سننا چاہتا ہے سن لے. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, یونائٹڈ فرنٹ آف پیپل آف پاکستان اینڈ پاکستان آرمی, اور جو کوئی اس میں رکھنا ڈال رہا ہے اس کے اوپر خواہ پاکستان میں محاذری کی تقسیم کی اور ملک اور فوج کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے. پیریڈ. لیکن سوال حسن یہاں پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ بلے کا نشان ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ میں ابھی جو ایک آرگومنٹ سن رہا تھا, جو ظاہر فیصلہ تو آ جائے گا, وہ الیکشن کمیشن کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کا بلے کا نشان لیا ہے, تو بلے کا نشان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو گئی. تو اب اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا بلے کا نشان, جب کسی کا بھی کوئی انتخابی نشان آپ لے لیں, پارٹی بحیثیت اینٹی جو ہے, اب ظاہر آپ ایشو نہیں کر سکتے ٹکٹیں, ظاہر بات ہے یونیفارم سمبل نہیں دے سکتے اپنے امیدواروں کو, تو پارٹی ختم ہو گئی نا. پرابلم یہ ہے کہ الیکشن کی حد تک تو وہ ہے, لیکن پارٹی کو ڈیزولوشن تو نہیں ہو رہی نا, پارٹی تو قائم رہے گی. نہیں الیکشن میں اس کا مطلب یہ ہے کہ 2024 کے اندر بغیر الیکشن اگر وہ سمبل کے جاتے ہیں تو پارٹی PTI نو مور PTI نا, وہ دے کے ناٹ بظاہر ہاں اپنے یونیفارم سمبل کے ساتھ تو نہیں جائے گی. لیکن اگر سپوزٹلی ان کو بلے کا یا کوئی اور جو ہے اگر بیٹ کا ہی سمبل مل جاتا ہے اور بیٹ کے سمبلز کے ساتھ ہی وہ آ جائے گی, تو میرے خیال سے مطابق جن لوگوں کو بیٹ, تو میں کہتا ہوں کہ بیٹ اگر آ بھی جائے تو اس کا فرق نہیں پڑے گا.
لیکن کیونکہ ان کے اپنے ہی ممبران ان کے خلاف گئے ہوئے ہیں، اور آج پھر علی ظفر صاحب نے اپنی پرانی بات دہرائی ہے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ وہ ہمارے ممبران نہیں ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس سٹیٹ کے اوپر اس بات کا تعین ہوگا کہ جو لوگ اس کے اگینسٹ گئے ہیں وہ ان کے ممبرز ہیں. اس بات کا تعین نورین فاطمہ کی بات کر رہے ہیں، نورین فاروق نام ہے ان کا پہلی بات، اور ویسے اکبر ایس بابر صاحب بھی ہیں، ان کے پاس ایک سپیریئر جوڈیشری کی طرف سے ایک ڈکلیریشن بھی ہے کہ وہ پارٹی ممبر ہیں. وہ بقول نورین فاروق صاحب، نورین فاروق خان، لیکن وہ میں کاف لیگ میں ان کی جوائننگ، وہ انہوں نے کہا تھا ویسے غلطی میں چلی گئی تھی معصومیت. کاف لیگ میں جوائننگ کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے اپنی تصاویر بھیجی ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی تصویر بھیج دی ہیں، لیکن میں نے اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا آج بقول ان کے. تو بلا پھر کدھر جا رہا ہے آج؟ آپ کو کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی؟ بلا میں تو سر پہلے دن سے کہہ رہا ہوں 50-50 نورین کو کہنا بلا دے دے واپس، ان کو دے دیں، کھیلیں آپ کھیلیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اصل میں پرابلم یہ ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، تو پی ٹی آئی میں سے جو بندہ بھی اس کا ممبر ہے یہ وہ جانے، ان کی پارٹی جانے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جانے، اور یہ عدالت مجھے اس کی عدالت جانے، میرا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہاں میں تو کہتا ہوں کہ میری خواہش پوچھے، میں تو کہتا تھا کہ یہ بانی چیئرمین بھی باہر ہوتے اور یہ بلے کا سمبل بھی ان کے پاس ہوتا، اور یہ وکٹم کارڈ نہ کھیل سکتے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم بڑے بیچارے ہیں. یہ الیکشن لڑتے کارکردگی کے اوپر، کارکردگی جو کہ صفر ہے اس کے اوپر یہ لڑتے تاکہ ان کو سمجھ آتی، اتنا بڑا ملک کے اندر جو سیاسی ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. نورین کو کہیں کہ آج ان کے پاس پولیٹیکل نیریٹو اس لیے آ گیا کہ یہ بیچارے بن گئے ہیں، بیچارے بن گئے، کارکردگی نہیں ہے، صفر سے بھی نیچے. تو لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ نا، لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ اب تو بیچارے بن کے آ گئے نا. ہمارے لوگوں کا دل بھی بڑا کمزور ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں بیچارہ جیل میں ہے، بیچارے کے خلاف مقدمات ہیں، وہ بیچارہ بن گیا ہے. حالانکہ کیا 9 مئی ہے، کیا سائفر کو لہرایا ہے، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے، توشہ خانہ والا کیس ہے، گھڑی بیچی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن بیچارہ ہے. جی بالکل، ان دی آئی آف لا unless proven guilty he is innocent. Absolutely. جی چوہے صاحب بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی. ویلکم بیک. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا سینیٹر عرفان صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بس کے اوپر سواریاں کافی زیادہ ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے وہ آپ نے جب سفر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو آگے آپ کو پتہ ہے اونچائی بھی آتی ہے، کہیں چڑھائی بھی چڑھنا پڑتی ہے، کہیں تو بس کو سیٹ بائی سیٹ ہی لے کے جانا پڑتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے موٹر وے کے اوپر آپ زیادہ سواریاں کر لیں تو چلان بھی ہو جاتا ہے راستے میں. تو وہ سیٹ بائی سیٹ کے چکر میں کافی پرابلمز جو ہے اس وقت، جو بس کو سیٹ بائی سیٹ کرنا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون لیگ ہے، کافی اس کو پرابلمز ہے. سب سے اہم مسئلہ کیا ہے ناظرین؟ آپ کو چند ایک تصاویر دکھاتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی، ظاہر ہے کافی لوگ نے ان کو جوائن کیا. میرے سامنے ایک لسٹ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ان سے میں اس کے بعد حسن کے پاس جائیں گے کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ سب سے پہلے ناظرین احمد کیانی صاحب، یہ فارمر منسٹر رہے ہیں، فیڈرل منسٹر، جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، بڑے قریبی ساتھی تھے بانی پاکستان کے، پاکستان تحریک انصاف کے. اور اس پہ علی نواز اوان صاحب، غلام سرور خان صاحب، علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، اس کے بعد محمود مولوی صاحب، فروخ حبیب صاحب، ہمایوں اختر صاحب، سردار آصف نقئی صاحب، فردوس عاشق اوان صاحب. یہ پنجاب اور لاہور کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں پہ منسٹر رہی. سردار تنویر الیاس صاحب، لیکن یہ ظاہر ہے یہ تو اے جے کے میں تھے. مراد راز صاحب، آپ کو یاد ہوگا یہ پروونشل منسٹر تھے، کافی انفلوئنشل منسٹر تھے پنجاب کے اندر. خاشم ڈوگر صاحب انٹیریئر منسٹر تھے پنجاب کے. اور اس کے علاوہ کافی دبنگ انداز سے میں دیکھ رہا تھا پوسٹر بھی لگے ہیں، بہادر اور دبنگ، یہ مری روڈ کے اوپر فیاض چوہان صاحب. اب یہ سارے لوگ اس امید میں ظاہر ہے آئی پی پی میں گئے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، آئندہ ظاہر ہے تاحیات قائد واپس آ رہے ہیں. لکھ کے دے دیا تھا انہوں نے کہ میری حکومت آ رہی ہے، ہم جب جائیں گے تو سونامی کی طرح پاکستان کے اندر چھا جائیں گے، اور ہمارے راستے کے اندر کوئی روک رکاوٹ نہیں آئے گی. اور یہی ہمیں وارن کیا تھا، خبر بھی دی تھی کہ چوہے صاحب کو بتایا تھا کہ جس طرح سنبھل کے رہیں، دھیان سے رہیں، پی ایم ایل این آ رہی ہے حکومت کے اندر. تو یہ جو اتنے سارے لوگ ہیں نہیں وہی چوہے صاحب، تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان بیچاروں کا سب کا کیا کرنا ہے؟ کتنے کو ٹکٹیں دے رہے ہیں؟ کوئی خبر ہے یا کیا چکر ہے؟ دیکھیں کل بھی ملاقات ابھی تک جو خبر آئی ہے میرے پاس پتہ نہیں، کوئی قومی اسمبلی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستیں ہیں. یہ مطالبہ تو ان کا یہی ہے، لیکن کچھ ایک سیٹس ایسی ہیں جن کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں سب غلط ہیں. ابھی معاملہ انڈر ڈسکشن ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوگی،
لیکن جو نام چل رہے ہیں یعنی ابھی تک جہانگیر خان ترین کی اپنی سیٹ کلیئر نہیں ہے کہ ان کے خلاف امیدوار نہیں آئے گا. اگر وہ آئیں گے بھی تو ملتان میں جائیں گے, وہ لودھرا والا چکر نہیں ہے. لودھرا میں جو ان کا اپنا آبائی ہے, ہاں تو وہاں پر وہ جو ہے ان کے جو مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں, لیکن اپنے امیدوار ہیں جو کہ مسلسل جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ان کو بٹھا کر یہ ان کو ٹکٹ دے دیں. اب سچویشن یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں کہ جو ہاشم ڈوگر صاحب ایک واحد ایک ایسے امیدوار ہے جن کی پوزیشن بہتر ہے آئی پی پی سے, پوری آئی پی پی کی اگر بات کی جائے, ایک بندے کی صرف ایک بندے کی ہے, باقی یعنی غلام سرور سے لے کر عبدالعلیم خان یا جس پر بھی جائیں گے وہ غلام سرور یہاں پہ ہے نا, لیکن پوزیشن ختم ہو چکی ہے نا. جب اقتدار بندے کے پاس رہتا ہے نا, وہ پی ٹی اے کے رہے, وہ پی ٹی اے کا جو ووٹ بینک تھا وہ بھی ان کے مخالف ہے, اور جو یعنی اور تو اپنا وہ ہے نہیں نا, اپنے ذاتی آئی پی پی کے پاس ووٹ نہیں ہے. نون لیگ بھی بہت سخت رجسٹ کر رہی ہے کہ ہم اس کو نہیں دیں گے, لیکن ان کی طرف سے جو موقف ہے ان میں سے وہ بڑا زور لگا رہے ہیں آئی پی پی کی طرف سے کہ ہمیں یہ دی جائے سیٹ. لیکن ابھی آگے چلتے ہیں, اگلا بھی نام بتاتا ہوں آپ کو. یعنی اس طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی ان کی تو ووٹ ہے نہیں, وہ تو اب نواز لیگ کی ہی ووٹ لے کر اقتدار میں جانا چاہ رہے ہیں. آئی پی پی کو اگر میں سادہ الفاظ میں اگر میں کہوں, اس کو میں ایکسپلین کروں تو یہ بظاہر بڑے ناموں کی انڈیپینڈنٹ جو لیڈرز ہیں ان کا کنسورشیم ہے. جاتی ہوگی ایک پارٹی کی طرح یہ چل نہیں رہی. جاتی نہیں ہوگی ویسے, ایک پارٹی کی طرح چل نہیں رہی. دیکھیں انہوں نے پی ڈی ایم کی جیسے میں نے دیکھا کہ بہت سے امیدوار ہیں, خرم حمید روکڑی صاحب ہیں, میں نے اس دن ان سے بات کر رہا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ میجر خرم حمید روکڑی کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے جناب مذاکرات کرتے رہتے, پی ٹی اے کے اندر ہوتے تھے. عمران خان صاحب کے بڑے بلو آئیڈ تھے, جب بڑی اہم ملاقاتیں کرتے رہے. آئی ڈونٹ نو پہلے کو رہے. تو یہ بڑا ان کا یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں سے میاں والی سے, اور یہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے مقابلے میں ان کا تھا, تو ان کے اوپر اعتراض بھی کیا انہوں نے, ان کے کاغذات مسترد ہو گئے. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے الیکشن, وہ آئی پی پی کا ٹکٹ بھی نہیں لیں گے. اور چند لوگ جو یہ ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے, یہ کہتے ہیں کسی طریقے سے ہمارا جو ہے نا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نام آ جائے تاکہ ہمارا الیکشن بن جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلم لیگ نواز ان کو زیادہ ایڈجسٹ کرے گی تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جو منحرف اراکین پی ٹی آئی والوں کا ہوا تھا پنجاب کے ضمنی انتخابات والا. چوہی صاحب, میں رات کو جو ہے اسحاق حاکوانی صاحب ہمارے دوست ہیں ان کو سن رہا تھا ایک پروگرام کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بانی جو پی ٹی آئی ہے ان کو ہم نے جو سیرا پہنایا, پرائم منسٹر آفس میں پہنچایا, ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, اور اب ان کو دیکھیں شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کو یہاں پہ چیف منسٹر بنایا, ادھر پرائم منسٹر بنایا, تو ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوگی ان کے ساتھ, آئی پی پی والوں کے ساتھ؟ نہیں, اب پتہ نہیں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی, ہمیں تو نہیں پتا. تو پھر بھی نہ ان کے پلے کوئی شاید نہ ان کے, تو دینا کی ہے ایک دوسرے کو. چلے ناظرین, جوئی صاحب تو دونوں کو صفر سے نیچے لے جاتے ہیں. وہ اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, لیکن وہ ناظرین تھوڑا چلے کل کوشش کریں گے آپ کو سنانے. حالت کیا ہے کہ اس وقت عوام کے سامنے آئی پی پی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.